आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायतु सुन्नतल एतिकाफ। इस किताब से हम बहुत सारे मसाइल सुन रहे थे। आज भी इंशाल्लाह एक मसला मैं पढ़कर पहले आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद उसके मुतालिक जो बातें हैं, तफसील है, वो इंशाल्लाह सुनने समझने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ा और ज़्यादा करीब है तो इंशाल्लाह गुफ्तगू भी अच्छी समझ में आती है इंशाल्लाह, और सहाबा की सुन्नत भी अदा होती है इंशाल्लाह। आप करीब आएँ, अगर बीच में कुछ मजबूरी है उठकर जा सकते आप, तो ऐसा क्या भी नहीं कि भाई सामने बैठे तो उठ को जा नहीं जा सकते, दूर बैठे तो ऐसा जब पीछे से पीछे जा सकते, जल्दी कहने का ऐसा क्या भी नहीं। बीच में से भी तुम्हें अगर मजबूरी है तो उठ को जा सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह तुम्हें करीब आको सामने बैठ को सुने तो तुमने आधा घंटा कैसा गया अगर तुमने मालूम होता। अब एक 15 मिनट बोले तो अच्छा था ना, अगर तो दिल में ख्याल आता। इंशाल्लाह आवाज़ आ रही नहीं वहाँ तक इंशाल्लाह। सुनो मसला सुनो पहले, इसमें कैसा वैसा पढ़ तुम्हें पहले। ज़चकी और माहवारी में औरतों के साथ खाने पीने और उनका झूठा खाने में हर्ज नहीं। हिंदुस्तान में जो बाज़ जगह उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, उनके साथ खाने पीने को बुरा जाना जाता है या उनके बर्तनों को नापाक ख्याल किया जाता है, ये हिंदुओं की रस्में हैं। ऐसी बेहुदा रस्मों से एहतियात लाजिम है। अलबत्ता इस हालत में मर्द का अपनी औरत से हम बिस्तरी करना हराम है। अब इसमें एक एक बात समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी, मेरी और आपकी क्या है कि बोले तो हमें एज ए हस्बैंड या मर्द होने की हैसियत से हमारी घर की जो औरतें हैं, एक तो बीवी है, उसके बाद फिर बेटी है, इनको जो है हैज़ व निफास के मसाइल सिखाना ये हमारे ऊपर लाजिम है। एक उनके ऊपर सीखना भी फ़र्ज़ है, नहीं सीखे तो उन्होंने भी गुनहगार होते हैं, लेकिन हमें क्योंकि सरपरस्त है, हेड ऑफ़ द फैमिली है हमें, तो उनकी तरबियत करना, उनको जो है वो सही रास्ते को लेकर चलना, ये हमारी जिम्मेदारी। जहाँ उनको हमें नान नफ़का देना, खाना पीना, रोटी कपड़ा देना ज़रूरी है, वहाँ जो है इल्म दीन सिखाना उनके लिए हमारे लिए ज़रूरी है। और वो इल्म दीन सिखाने में क्या क्या सिखाना बाग तो जब बात आती, उसमें एक अहम तरीन बात ये है कि हैज़ व निफास के मसाइल। क्योंकि वो मसाइल औरत अगर नहीं सीखेगी तो उसकी नमाज सही नहीं होती, उसके रोज़े सही नहीं होते, उन्हें अगर हज उम्रा करने गई बोले तो उसके अरकान सही नहीं अदा होते। वो हालत में कुरान पकड़ नहीं सकती औरत, कुरान पढ़ नहीं सकती औरत, कुरान छू नहीं सकती। और घर में जो है वो कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता कि उन्हें पाक समझ को नमाज पढ़ती रहती औरत, हालांकि नापाक रहती, और नापाक समझ को नमाज छोड़ती रहती, हालांकि पाक रहती। और कभी कभार जो है उन्हें औरत, हमारी बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, नापाक रहती, और घर में फरमाया गया कि जुनूबी नापाक शख्स अगर घर में है, मतलब क्या कहते हो, अब उन्हें पानी नहा लिया तो फ्रेश हो सकता, अब पानी नहा लिया तो उन्हें नमाज पढ़ सकता, तो ऐसी हालत को जो है क्या बोलते हैं, हालत जनाबत कहते। लेकिन औरत के वो जो खास दिन रहते ना, उस टाइम उन्हें कहता तो पानी नहा दे, जब तक वो दिन कंप्लीट नहीं होते नापाक ही रहती हो, वो बात अलग। लेकिन जब जैसे ही वो दिन कंप्लीट हो जाते हैं, फ़ौरन नहा को जो है उन्हें नमाज वगैरह पढ़ने की ज़रूरत होती। लेकिन कभी कभार इल्म नहीं होने की वजह से औरत क्या समझती कि मैं अभी नापाक ही छूँ कर बोल कर उन्हें नहाती नहीं, गुस्ल नहीं करती, ऐसा रहती। नतीजा ये होता कि 2 दिन 1 दिन जो है हालत जनाबत में जो है वो औरत घर में रहती। और हदीस में फरमाया गया कि जिस घर में जो है जुनूबी शख्स हो, यानी नापाक आदमी हो, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो इनडायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं हमारे घर में लड़ाई झगड़े, फितने फसाद, बेबरकती, बीमारियां, ये कहीं ना कहीं जो है
ہماری عورتیں، بچیاں، بیٹیاں جو ہے وہ ان کو مسائل معلوم نہیں، پر کبھی کبھار انہوں جو ہے پاک ہے سمجھ کر نماز پڑھتے رہتے، گنہگار ہوتے. کبھی کبھار جو ہے میں ابھی ناپاک ہوں گا تو نہاتے نہیں. کبھی کبھار ایسے کیسز آتے ہیں، میں بول رہا ہوں کہ ایگزامپل آپ کو، عورت کو کنٹینیو بلیڈنگ آتا رہتا، تب انہیں ایکچولی ایک ایک کیسز میں انہیں پاک رہتی، نماز بھی پڑھ سکتی. بہت امپورٹنٹ مسئلہ بول رہا ہوں میں. کبھی کبھار اس سے کنٹینیو بلیڈنگ آتا رہتا تو بھی جو ہے انہیں پاک رہتی اور نماز پڑھ سکتی انہیں. وہی سے بھی ذرے کیسز ہوتے، لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے ناپاکی سمجھتے عورت، جس کی وجہ سے جو ہے گھر میں بے برکتی ہوتی. اور جو ہے بہت کا تو بہت گہرا تعلق اس کا، سمجھے. میاں بیوی کا جو پرسنل تعلقات رہتے نا، ہم بستری جسے بولتے، شادی کرنے کے بعد جو میاں بیوی کے ریلیشن ہوتے نا، تو وہ اس حالت میں جو ہے دونوں نہیں مل سکتے. لیکن اگر جو ہے وہ حلال سمجھ کو ملیا انہیں، میاں بیوی حلال سمجھ کو ملے اگر بولے تو کافر ہو جاتے. یہ تو قرآن میں ہے، وہ کیا اس حالت میں مل نہیں سکتے کہ تو حلال سمجھ کو ملے تو کافر ہو جاتے. یہ اتنے ڈیٹیل مسائل. عورتیں کئی نمازی نہیں بن سکتے، انہوں کو تو اچھے اچھے مدرسے میں پڑھے والے، اچھے اچھے بیانہ کرنے والے عورتوں کے بارے میں بول رہا ہوں میں، مبلغات کا تو بولتے نا، انہوں بھی نماز کی پابندی نہیں کر پاتے. ایک وجہ کیا بات بولے تو ان کو یہ مسئلے معلوم نہیں. فرسٹ میں ایک دو تین مسئلے تم نے بتاتا ہوں کتنا امپورٹنٹ کا، تو یہ ہمارے سکھانے کی ذمہ داری ہے. کیسے سکھانا حضرت کا، تو تمہیں خود پوچھنا جا کو، حضرتوں کو پوچھ کو جو ہے. بیوی تو بول سکتے، بیوی کو صحیح بولے تو بیوی ہے نا ہماری بیٹی کی سمجھت. یہ شروع سے جو ہے وہ تربیت رہنا. اس لیے میں بار بار بولتا ہوں نا، اب رشتہ دیکھنے جاتے نا بچی کو، وہ ٹائم میں ہماری بڑی بوڑھیاں، نانی دادی نے سب جنے گئے رہتے، بچی کو جو ہے کیا کیا کی سوال ہم پوچھتے. ہاتھ بتا ماں تیرے انگلیاں کیسے دیکھیں گے، اوڑھنی نکال کو، دوپٹہ نکال کو، اس کی چوٹی دیکھتے، بالاں کتنے بڑے ہیں کی تو چل کو یار ایڑیا بتا ماں، اس کی کیا بھی ضرورت نہیں. عورت کو جو خون آتا نا، 3 طرح کا رہتا ہوا، حیض، نفاس، استحاضہ کا، یہ 3 طرح کا. اس کے بارے میں چاہے عورت کو ایک بچی کو پوچھے تو حیض کو تو کیا، اس میں نماز روزہ کیا کا احکامات ہے، استحاضہ کا تو کیا، اس میں نماز روزہ قرآن پڑھنے نہیں پڑھنے کا حکام کیا ہے، اور جو ہے نفاس کا تو کیا. یہ اگر وہ بچی پوچھے گا بولے تو بچی کم سے کم ایک احساس تو ہوتا، بھائی جہاں میں شادی کر لے جا رہا ہوں وہ دیندار گھرانہ ہے سکے، مجھے کیا بھی سیکھی نہ، اسے اس کے اماں کو جو ہے گھبراہٹ ہوتی. لیکن تمہیں کیسا ڈر بٹھا دے گا بولے تو وہ ڈر نہیں بٹھاتے، تمہیں پیسے کا ڈر بٹھاتے، اتنا دینا اتنا کرنا، بعد میں اور لڑائی ہونے کا. 3 مہینے میں شاید ٹوٹ رہے، تم نے بھی میرے سے زیادہ معلوم ہوتا. کہیں گے تو ہمیں دین کو نکالی ڈالے ہماری روٹین لائف سے، معاذ اللہ، ضرورت ہی نہیں کہہ سکتا. ہمارے گھر میں جو ہے وہ دعوتہ میں، پروگرامہ میں، کہاں سے تو باہر سے تو ایک عالمہ بلا کو، اگرچہ 100-200 کلومیٹر ہم دے، ان کو پیسے دے کو بلا کو جو ہے ہماری گھر کی عورتوں کا آمنے سامنے، اب تمہیں کیسا بیٹھ کو سکھ رہے میرے، ویسا بیٹھ کو سکھانا مسئلے ہو. انہوں یوٹیوب میں دیکھے تو سمجھ میں آتے نہیں ہو. اور عورتیں جو ہے وہ مرتبہ نے کہنے باہر حضرتیں کہنے پوچھ بھی نہیں سکتے. پہلی بات تو کانٹیکٹ نہیں رہتا، دوسری شرم کی بات رہتی، وہ کھلا کر کو بول بھی نہیں سکتے. لیکن میں ہے نا سکھ کو جا کو میری بیوی کو سمجھا سکتا ہوں. یہ ایک طریقہ ہے کہ ہمیں سیکھنا پہلے. دوسرا جو ہے ویسی محفلیں ہمیں سجا کو جو ہے ہماری عورتوں کو، ماں بہنوں کو بٹھا کو جو ہے سکھانا. خالی دعوت آتا ہے ہمارے پاس، بریانی 2 من بریانی، 1 من بریانی، اس کے بعد کیا ہوتا توش ہے وہ ادھر کی ادھر کی باتیں ختم ہوتا. 50,000، 60,000، 70,000، گھر کی اوپننگ 2 لاکھ، کیا سیکھے کچھ بے برکتی. یہ کب سیکھنے کے مسائل معلوم، بچی کو یہ ہے، بچی جب 7 سال کی ہوتی نا تب سکھانا مسئلے. کہیں تو 9 اور 15 کے بیچ میں بچی بالغ ہو سکتی، بچی کو ہے نا 7 سال کی عمر میں سکھانا. لیکن وہ ایک 4-5 باتیں رہتے، وہ بڑے ہمارے بڑے بوڑھیا نانیاں بولے رہتے، وہ باتیں ان کے دماغ میں رہتی. ایک 2-3 مسئلے میں تم نہ بتاتا ہوں جا کو تمہیں ہے نا ہمارے گھر والوں کو سمجھا. اوکے، نمبر 1 بات یہ کہ وہ حیض کا تو بولتے نا، اب اس میں بھی ایک بات کہ بھائی یہ سب چیزیں جو ہے قرآن میں سے، قرآن کی آیت تمہیں سورہ بقرہ پڑھے کر بولے تو اس میں ڈیٹیل میں احکام ہے وہ.
بھئی یہ مسجد میں بنا بولنے کی باتاں کیا ہے کہ تو جرے لوگوں اسے غلطی سمجھ لیتے ہیں. ہمارے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں. قرآن اٹھا کو پڑھو, تمہیں دکھاؤ گا تو بھی دکھاتے ہیں ہمیں. قرآن میں ہے اس کے حکام, سورہ نساء سورہ بقرہ میں ہے کہ عورت اس حالت میں رہے تو کیسا, اس کے متعلق کیا کیا حکام ہے. پھر طلاق کے متعلق جو ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہو. شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ کنسیڈر کرتے سو اس کی عدت گزارنے کا واسطے. شوہر طلاق دے ڈالا کر بولے تو وہ جو پیریڈس ہے وہ کنسیڈر کرتے سو. بہت امپورٹنٹ ہو اس کے مسائل سیکھنا. کریکٹ. کیا بھائی ریکارڈنگ کر رہے کیا؟ ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں, بعد میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. سنو کیا بول رہا تھا میں. پہلے اس کے بارے میں 2-3 مسئلے میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں, تمہیں ذہن میں رکھو. بعد میں ابھی کیا تو ڈاؤٹ رہتا بھی مجھے پرسنلی پوچھو انشاءاللہ, وہ ہے نا تمہیں ان کو جا کر تمہارے گھر والے کو سمجھاؤ کرتے. نمبر 1 بات کیا ہے کہ تو یہ جو ہر مہینے جو عورت کو جو ناپاکی کے دن آتے نا, اسے یہ ایکچولی 9 سال سے شروع ہوتے ہیں. بچی جب 9 سال رہتی نا, 9 سال سے لے کو 55 ایئرس تک, 55 سال تک. اس سے کم عمر میں اگر 6-7 سال کی عمر میں اگر خون آیا کر بولے تو, یا 8 سال کی عمر میں آیا کر بولے تو اسے حیض کا تو نہیں بولتے, استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ کا تو بیماری کا خون, استحاضہ کا تو کیا بیماری کا خون. یہ اگر خون آ رہا کر بولے تو اس میں نماز بھی پڑھنا عورت, روزہ بھی رکھنا. یہ آنے سے جو ہے اس سے کیا بھی فرق پڑتا ہے, اور یہ کبھی بھی آ سکتا ہے. اس کے ایک الگ ہی کنڈیشن سے وہ بتا تمہیں. استحاضہ کا اگر خون ہے, بلیڈنگ ہے, بس ایک حدیث کا خلاصہ ہے, حضور علیہ السلام ایک عورت کو اجازت دی ہے کہ تم جو ہے وہ جانماز میں, تمہیں جانماز جو پڑھتے نا وہاں تم نہ خون کے قطرے دکھے تو بھی تمہیں نماز پڑھو, کہ تو یہ بیماری کا خون کا تو ایک حدیث میں ایسا بتا ہے. اب وہ استحاضہ کرتے ہیں. حیض کا تو کسے بولتے کب بولے تو عورت بالغ جب ہوتی 9 سال, 9 کے بعد بالغ ہوتی, تب سے لے کو جو ہے وہ 55 سال تک, تقریباً 55 سال تک, 99% 55 سال تک کی 55 ایئرس تک کی ہے جاتا. ہر مہینے جو ہے عورت کو جو پیشاب کی جگہ سے جو خون نکلتا اسے کیا بولتے ہیں, ہمیں حیض کرتے ہیں. کریکٹ. اب یہ کم سے کم 3 دن ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 10 دن, 3 دن سے کم نہیں آتا ہے. اگر صرف 1 دن آپ کو بند ہو گیا, 2 دن آپ کو بند ہو گیا اگر بولے تو یہ حیض نہیں, یہ بیماری کا خون, اس میں نماز پڑھنا عورت. زیادہ سے زیادہ کتنے دن, 10 دن. 10 دن کراس ہو گیا, 11ویں دن 12ویں دن میں آیا کر بولے تو وہ بھی بیماری کا خون, وہ بھی بیماری کا خون, وہ حیض نہیں. اور ایک حیض اور دوسرے حیض کے بیچ میں کم سے کم 15 دن گیپ آنا, 15 دن پاکی کے رہتے کرتے. اب مثال کے طور پہ ایک عورت جو ہے وہ اب بیچ فری ہو کو وضو کر کو نماز نہانے کو, نماز پرسوں پیریڈس ختم ہوئے گا تو نماز شروع کری عورت, وہ ابھی 15 دن ہوئے نہیں, اس سے پہلے اگر پیریڈس آگے گا بولے تو بیماری کا خون رہ سکا. پھر تو ایک حیض اور دوسرے حیض کے درمیان کم سے کم جو ہے 15 دن کا گیپ رہنا چاہتے کمپلسری. وہ بیماری کے خون میں نماز بھی پڑھنا ہونا, ایک بات یہ. اور ایک کیا ہے اس میں, فرسٹ جیسے ہی عورت کو معلوم ہوتا کہ ناپاکی کے میرے دن شروع ہوئے گا تو انہیں ٹائم بھی ڈیٹ لکھ لینا کرتا. کیا اب پیر کے دن صبح میں جو ہے وہ معلوم ہوا 8 بجے, کہے گا تو کم سے کم کتنے دن کا بولے, کم سے کم نہیں 3 دن. یہ وہ پاکی کے 15 دن ہو, لیکن یہ ناپاکی کے کم سے کم 3 دن ہے, زیادہ سے زیادہ 10 دن. یہ ڈیٹ لکھ لینا. اب سپوز پیر کے دن صبح 8 بجے معلوم ہوا, تو پیر کے دن صبح 8 بجے سے منگل کے دن صبح 8 بجے تک 24 آورس کتنے دن ہوتے ہیں, 1 دن. منگل سے چاشمبے کتنے دن ہوئے, 2 دن. چاشمبے سے جمعرات کتنے دن ہوئے, 3 دن. یہ 24 آورس 3 دن اگر کنٹینیو کر بولے تو 24 آورس میں اگر ذرہ بھی اگر خون نظر آیا, ایک ڈراپ بھی کر بولے تو وہ پورا دن جو ہے ناپاکی کاج کر تو سمجھنا کرتے. کریکٹ. کنٹینیو بلیڈنگ ہونا چاہتا کیا بھی نہیں. لیکن سپوز اب وہ پیر کے دن انہوں لکھ لینا, یہ ہمارے عورتوں معلوم ہی نہیں, انہوں لکھ لیتے نہیں ڈیٹ ٹائمنگ. اس سے کیا ہوتا اگر بولے تو کنفیوز ہوتے رہتے. کریکٹ. صبح 8 بجے لکھ لیا انہوں. اب سپوز پیر کے دن سے منگل دن آیا, منگل دن سے چاشمبے دن آیا, کتنے دن ہوئے, 2 دن ہو گیا. اب چاشمبے سے جمعرات تک 24 آورس ہوئے, ایک ڈراپ بھی آیا نہیں. منیمم کتنے دن کا بولے تھے, 3 دن کا تھا. اس کا مطلب خالی 2 دن ہے, چاہے تیسرے دن ذرہ بھی آیا نہیں, پورے 24 آورس میں ذرہ بھی نہیں آیا. اس کا مطلب وہ حیض نہیں, وہ بیماری کا خون. کریکٹ. اب وہ جو 2 دن انہوں خون آ رہا تھا تو نماز چھوڑے تھے نا,
تو 2 दिन میں نماز معاف نہیں ہے ان کے اوپر, وہ نماز معاف نہیں, کہ تو وہ حیض کا نہیں, وہ بیماری کا ہوا, اس کی وجہ سے وہ حساب کرو بعد میں نماز ریپیٹ کرنا ہو. لیکن اب کنٹینیو 3 دن بھی آیا, 4 دن بھی آیا, اب ہر مہینہ جو دن ان کے رہتے نا وہ ڈیٹ لکھ لینا ہو, ایک ڈائری وغیرہ بنا کو. اب یہ مہینہ جو ہے وہ 4 دن آیا, خود لکھ لینا 4 دن آ کو 24 آورس میں بند ہو جائے گا. تو اب 4 دن کا بولے تو حیثیت سم کہ تو منیمم 3 دن تھے, 4 دن, 5 دن آیا, 6 دن آیا, وہ ڈیٹ لکھ لینا, مجھے یہ مہینے کے جو ہے اتنے دن تھے گا, تو بول کو ڈیٹ لکھ لیے, ٹائمنگ لکھ لیے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ مہینہ, اب ہر مہینہ جو ان کو کتنے دن آتے نا اسے عادت کے دن کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عادت کے دن. سپوز یہ مہینہ 5 دن آیا سمجھو, تو اسے کیا بولتے ہیں؟ عادت کے دن. یہ 5 دن کیا بولتے ہیں؟ اسے عادت کے دن کہتے ہیں. اسے 5 دن انہوں لکھ لے رہنا کہ میری عادت جو ہے ہر مہینہ 5 دن کا, تو بول کو انہوں مائنڈ میں رکھ لے رہنا, کہاں تو لکھ لے رہنا کریکٹ. اب نیکسٹ مہینہ 5 دن آیا, 6واں دن جو ہے نو فری ہو کو نماز نہالے گلے کو نماز پڑھ لیے 6واں دن. تو گئے مہینے بھی 5 دن تھا, وہ مہینے بھی 5 دن تھا, وہ مہینے میں بھی 5 دن تھا, 5 دن کا تو دیکھے, 6واں دن کیا بھی خون وغیرہ نظر نہیں آیا, آپ نہالے کے نماز پڑھ لی. 7واں دن بھی نہیں, لیکن 8ویں دن 9ویں دن بھی خون نظر آیا. زیادہ سے زیادہ کتنے دن کا بولے ہمیں؟ 10 دن. 10 دن کے اندر اندر آیا نا, تو اب یہ 6ویں دن 7ویں دن نہالے نماز پڑھ لی, لیکن 8ویں دن 9ویں دن بھی آ گیا نا, تو یہ پورے ناپاکی کے دن, یہ 9ویں دن آیا, 10 دن آیا, 10ویں دن تک آ کو اگر سٹاپ ہو گیا کت بولے تو اب ان کی عادت بدل گئی کت بولتے ہمیں, عادت بدل گئی. تو اس کا مطلب اب 10 دن تک آج ان کا ناپاکی کے دن, تو اب انہوں ہے نا 10 دن ناپاکی کے کا تو کنسیڈر کرنا. اب وہ بیچ میں جو 2 دن نماز پڑھے تھے نا, اب وہ گنہگار تو نہیں ہوتے, بس ان کے اوپر وہ نماز نہیں ہے, بس ختم ہو, کریکٹ. لیکن اگر یہ 6ویں دن 7ویں دن نہیں آیا, کریکٹ, کتنے دن آیا بولے ہمیں؟ 8ویں دن آیا, 8ویں دن بھی آیا, 9ویں دن بھی آیا, 10ویں دن بھی آیا, اور صرف 11ویں دن 12ویں دن کنٹینیو آ گیا کت بولے تو اب ہے نا عادت معروفہ پہ لوٹایا جاتا. مطلب ان کی جو ہر مہینے کی جو فیمس عادت تھی نا, مشہور عادت تھی نا, کتنے دن تھی کت بولے ہمیں؟ 5 دن. اب اس کا مطلب جو ہے کہ تو اب 10 دن 11 دن بھی کراس ہو گیا, اس کا مطلب یہ پورا بیماری کا خون, ان کی جو اصل عادت تھی 5 دن 21 ناپاکی کا, باقی کے پوری بیماری کا خون کت بولتے ہیں. سمجھ میں بات؟ اگر 10 دن کے اندر اندر آیا تو کیا بولتے ہیں؟ عادت بدل گئی کت بولتے. 9واں دن با پہلے 5 دن آتے تھے, یہ مہینہ ہے جو 8 دن کت بول کا, اب سے میری 8 دن عادت کا تو کل نہ ہونا. پھر کیا ہو گیا 7 دن آیا, اب سے میری عادت 7 دن کا لینا. یہ پورے ناپاکی کے کچھ ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ ناپاکی کے دن آتے آتے 7 8 9 10 کراس ہو گیا, ایسے کنٹینیو اگر 10 کراس ہو گیا, 11واں دن لگ گیا اگر بولے تو ان کی جو اصل عادت تھی نا 5 دن, وہ 5 دن ہی تمہارے ہے نا ناپاکی کے, باقی سب بھی بیماری کے. یہ اب انہوں یہ پورے بیماری کے ہے نا, اس حساب سے جو ہے صرف وہ 5 دن کی 21 ان کے اوپر نماز نہیں ہے, کریکٹ. اب ایک ایگزامپل دینے کو, ہر مہینے ایک عورت کو جو ہے 5 دن آتے تھے ناپاکی کے دن, اب وہ 6ویں دن انہوں نے نہالے کو نماز پڑھ لی, کریکٹ. پھر 7ویں دن ناپاکی نظر آئی, 7ویں دن 8ویں دن 9 10 11 کنٹینیو جو ہے, اب انہوں کیا سمجھے ناپاکی کا تو نماز چھوڑ ڈال. لیکن اب یہ ناپاکی کے دن 10 کراس ہو گئے, 11 12 13 دن بھی آ رہا ہے کنٹینیو خون, تو اب جو ہے کیا بولتے ہیں ان کو, اصل تمہارے ناپاکی کے دن کتنے کت بولتے ہیں ہمیں؟ 5 دن نیچ. ابھی ایکسٹرا جتنے بھی دن ہے نا, وہ پورے جو ہے پاکی کے دن وہ بیماری کا خون ہو, وہ حساب کر کو تمہیں کتنے نمازاں چھوٹے, وہ نمازاں تمہیں پڑھنا ہوگا تو بولتے ہیں, کریکٹ. تو یہ 2-3 مسئلے صرف تم نہ سمجھا, اتنے تو بیسکس مسئلے معلوم رہنا رہے, تمہیں جا کو نیٹ سے سمجھا کو پرسنلی جو ہے تمہارے گھر والے کو سمجھاؤ. اوکے, ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو بھی بعد میں تمہیں پوچھو انشاءاللہ, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ایک بات کلیئر ہوگی. اس کے بعد جو ہے یہ آج بھی بہت سارے علاقوں میں, دیہاتوں میں, ولیجز میں یا گھروں میں ایسا ہے کہ عورت ناپاک ہوگی کب بولے تو پہلے سن لو, عورت اگر یہ دنہ میں ناپاک ہوئی, چاہے وہ یہ دنہ ہو یا پھر ڈیلیوری کے ہو, وہ ڈیلیوری کا بھی ایک غلط مسئلہ آدمی کے ذہن میں کیا ہے تو 40 دن فکس عورت ناپاک رہتی کا تو ہے. اور ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا نا اسے نفاس کرتے, کیا بولتے نفاس. اس کے منیمم دن کیا بھی نہیں, 1 گھنٹہ بھی خون آ کو بند ہو گیا تو عورت پاک ہوئی جیسا. میکزیمم دن 40 دن کا تو بولے سو, اگر 10 دن میں 12 دن میں 8 دن میں اگر خون آ کو بند ہو گیا, سٹاپ ہو گیا تو عورت پاک ہے جیسا, نہالے کو نماز پڑھنا. 40 دن کا تو میکزیمم بولے سو,
अगर कंटिन्यू खून आ रहा बा 10 दिन है, 12 दिन, 14, 15 और 40 दिन होको, 40/2, 40/3, 40/5 ऐसा कंटिन्यू आ रहा कर बोले तो 40 दिन तक जो है निफास नापाकी का खून हो, उसमें नमाज रोजा माफ है। नमाज तो माफ है, लेकिन रोजा हिसाब करके बाद में रखना पड़ता। 40 दिन भी क्रॉस हो गया बा, 40 दिन के बाद भी कंटिन्यू खून आ रहा कद बोले तो एक्स्ट्रा जो 40 दिन के ऊपर आ रहा तब उसे बीमारी का खून कद बोलते। 40 दिन तक जो है वो असल नापाकी का तो बोलते सो, वो मैक्सिमम लिमिट बोले सो। लेकिन घर की बड़ी बुढ़ियां क्या बोलते, छिल्ला हुए तक जो है ये क्या भी नहीं होता, ऐसा ऐसा कर बोल को समझते, गलत। तो पहले ये नापाकी के, चाहे वो निफास और हैज, निफास का तो डिलीवरी के टाइम पर जो खून आता उसे निफास कहते हैं, और हर महीना जो खून आता उसे हैज कहते हैं। ये दो चीज़ें ऐसे, निफास में और हैज में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, और जो है रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान हाथ में नहीं ले सकती, ऐसा कुरान ज़बान से पढ़ नहीं सकती, और जो है वो मक्के को गई तो वहाँ तवाफ़ नहीं कर सकती, और मियाँ बीवी जो है आपस में मुलाकात नहीं कर सकते। इतनी चीज़ें मना है सो, ये 4-5 चीज़ें, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कुरान पाक नहीं, और मस्जिद में नहीं जा सकती। मस्जिद में कहीं नहीं जा सकती का मतलब क्या है बोले तो मक्के मदीने को गए तो वहाँ की मस्जिद में गए तो नॉर्मल हमारे मस्जिद में तो वैसी सहूलत नहीं है औरतें लाने का, लेकिन ये मस्जिद में नहीं जाना का तो कहीं बोले तो वो हरम को, मक्के को, उम्रे को, हज को गए थे ना, उसके वास्ते। ये 4 चीज़ें याद कर लो। औरत नापाकी की हालत में क्या क्या नहीं कर सकती कहते। नंबर 1 नमाज, बोलो नमाज, दूसरा रोज़ा, तीसरा कुरान पाक छू भी नहीं सकती, पढ़ भी नहीं सकती, करेक्ट। चौथा मस्जिद में नहीं जा सकती। मस्जिद में नहीं जा सकती का तो मतलब क्या, उम्रे को, हज को गई तो वहां जाकर तवाफ नहीं कर सकती, क्योंकि तो काबा है ना, काबे के अतराफ जो हमें गोल घूमते ना तवाफ करते उससे, तो वो तवाफ जो है मस्जिद पे होता, इसलिए उम्रे में तवाफ नहीं कर सकती, करेक्ट। वो तो ये 4 चीजें जो है औरत नहीं कर सकती इबादत में। एक पर्सनल जो है वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हो, वो एक पर्सनल, वो तो हटा डालो, लेकिन इबादत नेकियों की बात बोलेगा तो ये 4 चीजें, नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुरान पाक छू नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, और बाकी का क्या है सो वो मस्जिद में नहीं जा सकती। बाकी हर अच्छा काम कर सकती, फातिहा का बना सकती खाना, फातिहा का खाना खा सकती, दुरूद पाक पढ़ सकती, अजान का जवाब दे सकती, और अजान सुन भी सकती, कलमा शरीफ पढ़ सकती, इसी तरीके से जो है वो घर का खाना भी बना सकती, और नात की महफिल है या मदरसे में बयान हो रहा वहां भी जा सकती, बयान कर सकती, बयान सुन भी सकती, नात पढ़ भी सकती। कुरान नहीं, कुरान पढ़ना बोला उसमें, कुरान पढ़ना भी मना है, और जो है कुरान छूना भी मना है। औरत अगर ऐसा बच्चों को क्या तो पढ़ा रही है, ऐसा मकतब वगैरह अगर बोले तो उस टाइम पर वो पढ़ाने से एहतियात करना, दूर से बच्चे पढ़ रहे बोले तो खाली सुन सकती हो, टच अपनी ज़बान से बोलना भी नहीं और टच भी नहीं कर सकती, इतनी चीज़ें। बाकी जो है वो आज भी कहीं तो शुरू से हमें गैरां के साथ रह रहे को उनकी आदत ना बहुत ज़्यादा हमारे अंदर है, औरत को जो है अलग ही कर डालना, कि आज भी गैरों के अंदर है कि उनके खाने पीने के बर्तन अलग। इस्लाम जो इज्जत औरत को अता करे ना, ये हमारा चैलेंज है, सुबह क़यामत तक कौन भी जो है उतनी इज्जत जो है औरत को अता नहीं कर सकता, ये हमारा चैलेंज। आज हमारे बच्चियों को समझाना है, स्कूल कॉलेज में जाकर जो है वो, हमारे अक्सर कॉलेज में कैसा होता कर बोले तो मुसलमानों के बाइक बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे, मर्द बच्चे नहीं रहते हमारे, तो मर्द बच्चे पूरे जो है हिंदू रहते हैं, उनके साथ हमारे बाइक बच्चे की दोस्तें हो जाती, और हमें है ना घर में हमारे बाइक बच्चे ने सही से बात करते नहीं, माँ भी गुस्सा गुस्सा कर लेती, बाप भी जो है वो गुस्सा गुस्सा कर लेता, उसे प्यार कहाँ मिलता कर बोले तो मोहब्बत वो क्लासमेट्स में और जो है कॉलेज में मिलती। उसके लिए एक रीज़न नहीं, बल्ला के रीज़न है, वो हल कैसा हजरत कर बोले तो बल्ला के बहुत मेहनत करना, उसे मस्जिद में बयान होना, खुद हमें इंडिविजुअली तरबियत करना, हमारे कॉलेजेस होना, समझे। जब तक हमारे बाइक बच्चों के PUC डिग्री के कॉलेजेस नहीं होते तब तक ये हालत है। हाफिज साहब की बेटी भी अगर कॉलेज में जारी कर बोले तो उसकी भी हालत हो होने का, उन्हें भी 3 साल 4 साल पढ़ती, उसके बाद अब कहीं तो कहाँ की एक बस में जाते जाते एक आदमी का बात करते करते पानी दिएगा तो हमें पहचान हो जाती। अब 3-4 साल उन्हें एक ही रूम में बैठते बच्चे, वो सभी को एजुकेशन रहता, दोस्ती होती चुकी। खाली सोशल मीडिया पर दाल को ऐसा ऐसा कर बोल को लड़ना,
یا پارک میں کون تو مسلمانہ کی بچی دیکھی برقعے میں، جا کو بچی کو مارنا ڈرانا، یہ سب بھی نادانی ہے، اس سے کہیں کا حل ہوتا۔ اب جا کو اب ایسے کیسا ملک ہوتے دیکھے رہتے تمہیں بھی، ایک نوجوان بچے 5-6 نوجوان بچے ملتے، بالکل سی مسلمانوں کی بچی جو ہے پارک میں دکھی کہاں کی، اور وہ ساتھ میں ہندوؤں کے بچے کے ساتھ تھی، تو جا کو جو ہے وہ بچی کو ڈرا لینے کا، کہ تجھے کرنے کا ہے تو برقع نکال کو تو کیا سو کر لے، تو برقع نکال کو بھی کرنے کی اجازت کون تمہیں دینے والے، غلط ہی چھو۔ اب وہ بچی کیا ہوتا اگر بولے تو ابھی زیادہ وہ جو سامنے والا دوست ہے نا اس کا کافر دوست، اس کی محبت ابھی زیادہ پیدا ہوتی اور مسلمانوں کی نفرت ابھی زیادہ پیدا ہوتی، وہ پھر اس کا ویڈیو بنا کو ڈالنا۔ اب وہ ماں باپ کی عزت، وہ بچی کری سو جرری غلطی، تمہیں جو وائرل کرے اس سے ابھی بڑی غلطی نا، تو ہمارے پاس تربیت نہیں۔ ابھی جتنے نوجوان بچے ایسے کام کرتے نا، انہوں خالی پولیٹیشنز کے ساتھ پھرنے والے نہ، دین سیکھنے والے ان کے پاس جذبات نہیں ہیں، خالی نو میلاد میں 11ویں میں کی دکھنے کا، وہ 2 من 4 من کھانا بنانے کے ٹیمپو نے ترکاری لایا انہیں بھوگنے لایا، تب بھی ان کا جذبہ ختم ہو، پھر ایسے الٹے سیدھے کام اگر کو وہ بچے دین کے قریب نہیں آتے، ابھی دور جاتے، سمجھے۔ تو اس میں یہ بتا رہا تھا میں کہ ہماری بچیوں کو بھی جو ہے اس سلسلے میں ہمیں یہ باتیں جو ہے وہ سکھانا کریکٹ۔ تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا میں کہ اسلام جتنی عزت ہم نہ دیتا ہماری عورتوں کو دیا یہ کائنات میں، اور اس حالت میں ہر اعتبار سے جو ہے عورت کو اسلام نے عزت عطا فرمائی۔ بیٹی کی صورت میں جو ہے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ماں کی صورت میں فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، بیوی کے بارے میں فرمایا یہ شیطان سے حفاظت میں ایک بہترین ذریعہ ہے ہر لحاظ سے، اور بہن کی اگر پرورش کرے گا تو اسے جنت کا انعام دینے کے بارے میں کہا گیا۔ ہر اینگل سے جو ہے عورت کی بڑی عظمت اسلام نے عطا فرمائی، اسی لیے جو ہے اسلام میں جو ہے وہ ایک ناپاکی، وہ ایک دن وہ چھٹ کو نہیں لگتی، اسی لیے جو ہے ان دنوں میں عورت کے ساتھ بیٹھ کو کھانا بھی کھا سکتے۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان خاص دنوں میں ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ سر میں تیل لگا کر کنگھی کیا کرتی تھی۔ اب ہمیں کیا سمجھتے ہیں انہیں ناپاک با، اس کا بازو بیٹھنا بھی نہیں، عورت ڈیلیوری ہوئی رہی تھی، وہ کھاٹ و پلنگ کو جو عورت بیٹھی رہی تھی نا وہاں بیٹھنا بھی نہیں کہتے، بیٹھ سکتے تمہیں وہ پلنگ کو بستر پر جو ہے، ایسا نہیں کہ عورت ناپاک ہے وہ پورا روم ناپاک ہو گیا سکا، چنا مارنا 40 دن کو، سو بیکار بتاؤں۔ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہوئے تو وار میں ایک ٹائم چنا مارو، تمہیں پینٹ مارو، تمہاری مرضی ہو کہ کیا ضرورت ہے با تو کیا تو بھی بلہ گلیز ہو گیا 4 سال سے پینٹ مارے نہیں، تمہاری مرضی ہو، سہولت سے کر لے ہو، لیکن خالی ڈیلیوری ہوئی چھلا ہوا چھوت رہتی 40 دن کو جو ہے وہ مارنا تب تک ہوگا تو سب بیکار بات ہے، کیا اصل نہیں اس کی کیا بھی۔ اور وہ ناپاکی ایسی ناپاکی نہیں کہ چھٹ کو لگتی کہ اب میرا وضو ٹوٹ گیا با، مجھے مصافہ کرتے میں تمہیں بھی بے وضو ہو جاتے کیا کہ میرا غسل ٹوٹا با، تمہیں مجھے سلام مصافہ کرتے میں تمہیں بھی ناپاک ہو جاتے کیا؟ ہاں میرے ہاتھ میں گوبر لگا تھا با، تمہیں ملے گا تو وہ گوبر چھٹ کو لگتا، میرے ہاتھ میں پیشاب لگا تھا، خون لگا تھا، وہ حقیقی نجاست وہ لگتی، لیکن یہ جو ہے بے وضو بے غسل پن عورت کا حیض ہونا، یہ عورت ناپاک ہے لیکن یہ چھٹ کو لگتی نہیں ہے۔ برتن بھی گندے نہیں ہوتے کہ ٹھیک آنے والا گھر میں 11ویں کا پکانا نہیں کہ تم کھا سکتے، کھانا بھی نہیں کہتے۔ اس کے بعد جو ہے صرف مرد عورت کے جو تعلقات ہے اس میں وہ جو ایکچوئل ان کا جو ریلیشن شپ ہے ہم بھی اس طریقے سے وہ ایک کرنا منع ہے، باقی عورت کے ساتھ بیٹھ کو کھانا کھا سکتے، عورت سے بات کر سکتے۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ ان دنوں میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے گود میں سر رکھ کر سویا کرتے تھے، کہتے قرآن نازل ہوتا تھا، سمجھے۔ اسلام جو ہمیں تعلیمات دیا نا وہ ہم نے معلوم ہی نہیں، جو میں بار بار بولتا ہوں نا ہر بار، ہمیں وہ دین کیا تو کیا سمجھے کچھ مخصوص بھائی وہ فاتحہ دلانا نماز پڑھ لے کب تک مت کیا بھی ہم نے زیادہ سمجھا انہوں کو حضرت ہمیں سمجھنے کے واسطے بھی تیار نہیں ہے، ہم نے پرانے وہ باتیں اچھے کیسے کام کریکٹ۔ اسی لیے جو ہے ان دنوں میں وہ عورت کو بس یہ چند مخصوص کام ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ نہیں کر سکتی، باقی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ایون علماء فرماتے کہ ان دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے، وہ 4 دن 5 دن جو رہتے نا عورت کے نماز معاف، بعد میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ دنوں میں اگر روزے آئے ہیں
تو روزہ رکھنا تو نہیں ان دنوں میں، لیکن حساب کر کو کتنے روزے مس ہوئے بعد میں رکھنا ہو. کہ تو روزے آتے سو سال میں ایک ٹائم، اب وہ 20-15 روزے ملے رہتے ہیں، اب ایک 20 کی 8 کے روزے ان کے چھوٹے رہتے نا، وہ لکھ لے کو پورا سال کب تو بھی رہ سکتے ہو. اب ایسے ٹھنڈی کے دنوں میں جلدی مغرب ہو رہی، لیٹ سحری ہو رہی، آرام سے روزے رکھ سکتے. روزے معاف میں ہیں، دیکھو نمازاں معاف بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ دینا کی ایک کچ. اوکے جرے لوگ وہ سمجھ لیتے کیا ہوتا، نمازاں بھی معاف روزے بھی معاف سمجھ لیتے. روزے وہ دنوں میں چھوڑ سکتے، رکھنا نہیں روزہ. کریکٹ. صبح سے روزہ رکھے ہو نا، روزہ کھولنے اب ایک 15 منٹ ہے، تب بھی اگر ناپاکی آ گئی تو وہ پورا روزہ چلے گا سکام کا. کریکٹ. تو وہ دنوں کے روزے معاف نہیں ہیں ان کو، لیکن رکھنا نہیں. اب بعد میں جو ہے نا روزے ریپیٹ کرنا، لیکن نمازاں معاف ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے بات ہم نے یہ سمجھ میں کیونکہ وہ دنوں میں آج سائیکولوجسٹ سائنس یہ بولتی کہ وہ دنوں میں جو ہے عورت کو بہت تکلیف ہوتی، اس کا موڈ اور اس کی طبیعت بدلتی رہتی، غصہ چڑچڑاپن زیادہ رہتا، ضروری بات کرے تو بھی غصہ آتا، کام کرنے میں بیزاری آتی رہتی، بہت تکلیف ہوتی واقعی. نماز جیسا روزہ جیسا اللہ کا فرض جو ہے، اس میں اللہ جو ہے اس میں آسانی دیا. اگر بولے تو ہمیں گھر کا کام کری نہیں، ناشتہ کری نہیں کہ تو لڑ رہے نا، یہ اچھی بات کیا ناٹک کرتی نہیں. وہ اسے کچ کیا ہونے کا سب بھائی کام ختم ہو گیا دنیا میں اس ہوتا گیا اسے. وہ کیسے سر کا درد کی ماں صبح سے اٹھی اتنی ناشتہ بنے نہیں. وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی بہن کے بارے میں کد بولے تو یہ چیزیں جو ہے یہ تربیت سے آتی سے بات. خالی جوش سے جذبے سے شادی کر لیا بچہ، شادی ہو رہی اور جو ہے وہ اچھا زبردست شکرانہ نکاح کر لیے، وہ سب چیزوں سے گھر بستا نہیں. یہ سب چیزیں دین ہم نے جو سکھایا نا اس سے. اور آقا علیہ السلام دیکھو کس قدر پیاروں ہوں. اب جرہ کیا تو انہیں باہر سے ناشتہ لایا، بیوی بولے سکا جو ہے وہ دوپہر کا بھی باہر کھلا لے گا، اگر جرو غلام بن گیا نہیں کہتے. جہاں سختی ہے، بے پردہ عورت یا الٹے سیدھے کام کر رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، تب اسے سختی کرو. لیکن جو ہے اگر ناشتہ بنانے اگر اسے تکلیف ہو رہی ہے تو ایک ٹائم 2 ٹائم ناشتہ باہر سے لاؤ، کیا جاتا بولو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ عورت جو ہے عام دنوں میں بھی سستی کر رہی، لاپرواہی کر رہی تو باہر کا جو ہے ناشتہ وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ بات الگ ہے. لیکن کبھی کبھار 1-2 ٹائم جو ہے تمہیں ناشتہ لا کو، تمہیں خود جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے عورت کو کام کرنے میں بھی طرح تکلیف ہوتی، معلوم تمہیں خود بچے کو ریڈی کر کو یا 1-2 کام تمہیں خود کر لیے اگر بولے تو کیا بھی اس میں فرق پڑتا نہیں. گھر بستا تمہاری مردانگی یا میری مردانگی جو ہے وہ 6 پیک بتانا اور جو ہے ہمیں باڈی بلڈنگ کر کو بتانا، اس میں مردانگی نہیں. گھر اچھا سیٹ کر کو چلا لے جانا، عورت کے دل میں محبت پیدا کر کو، اور ہماری محبت ہمارا گھر اچھا رہنا، اور وہ دیکھ کو ہمارے بچے بھی سیکھنا اور اللہ اور اس کے رسول راضی ہونا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وہ چھوڑ کو دوستوں کے سامنے اور پوری گلی محلے والے کے سامنے ہماری پنچات آنا، میاں بیوی لڑ لیے سو، جھگڑا کرے سو، نفرت جو ہے پورے گاؤں کو معلوم ہونا کا، تو یہ اصل مردانگی بھی نہیں اور یہ عقل والا مرد بھی نہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا، ایک اچھا جملہ کہیں دیکھا تھا میں، کہ گھر چلانے کے لیے، گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک عقل مند عورت کی ضرورت ہے. گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک عقل مند عورت کی ضرورت ہے، اور ایک عورت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایک عقل مند مرد کی ضرورت ہے. عورت ٹوٹ گئی تو گھر ٹوٹ جاتا. عورت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ مرد کا کردار رہتا، انہیں بچا لیا تو انہیں گھر سنبھال لیتے. لیکن بیلنس رہنا اس میں، سمجھ بات سمجھانا. ہر بار باہر سے کھلانا کا تو ایسا بھی کوئی بھی کرتے نہیں ویسا، لیکن 1-2 بار گھر کا تھوڑا کام کر لینا. انہوں 1-2 باتیں اس ٹائم پہ ذرا زور سے بولے گا تو بولے تو چپ کے رہے نا، تمہیں کیا بھی فرق پڑتا نہیں. بزرگوں کے واقعات پڑھو، تو بڑے بڑے اللہ کے اولیاء اکرام سمجھے، بیویاں ان کی بدتمیز تھی لیکن خاموش رہتے تھے. بعد میں جو ہے ان کا مرتبہ جو ہے اسی وجہ سے بلند ہوا کہ معلوم ہوا کہ بیوی کی جو ہے وہ سختی پر صبر کر رہے تھے، اللہ جو ہے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا. صبر ہوتا ہے، باہر صبر کر لیتے نہیں، ہمیں کام کی جگہ، کہاں کی ایک پارکنگ کی جگہ، سب جگہ ویسے لڑ لگاتے ہیں. کہیں کہ ٹریفک پولیس والا پکڑا، تیل والے سائڈ والے کا تھا، اس کے ویسے لڑ لیتے ہیں. تب لڑو دیکھیں گے
کیا کہ لبا تو وہ ڈر سے تمہیں بول رہے، اب بیوی ایک بات بولی تو سن لو، کیا جانے کا لگا بولے. دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں، اب ہمیں صبر کر کے کمپرومائز ہو جا رہے نہیں، اللہ اس کا بدلہ دیتا. کم سے کم بچوں کے سامنے تمہارے لڑائیں تو کم ہوتے، نہیں کہ تو بچے کیا سیکھتے بولو. اسی لیے جو ہے وہ دنوں میں عورت اگر چڑچڑاپن غصہ کر کو اگر جو ہے کچھ باتیں بولی تو بھی خاموشی، اور جو ہے تھوڑا بہت تمہیں خود ہیلپ کرو گھر کے کاموں میں. انشاءاللہ یہ ٹائم میں اگر تمہیں ہیلپ کرے گا تو بولے تو ایک اچھے ہسبینڈ بنتے انشاءاللہ. اور عورت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہو. اس ٹائم پر جو ہے اس کا دماغ اپسیٹ ہونا بہت تکلیف ہوتی. اور خود ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھو. حضور علیہ السلام جو ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کے لیے جب آٹا گوندا کرتی تھی تو کبھی کبھار ساتھ دیا کرتے تھے. اب کچن کے کاموں میں ہمیں ساتھ دیتے کیا؟ پلیٹ لانا گا تو بھی انوٹ لانا، پلیٹ اٹھا کے لے جانا گا تو بھی انوٹ لے. کبھی کبھار ایسا کرو، لیکن کبھی کبھار ایک مرد ہونے کی حیثیت سے تمہارا ایک روب و دبدبہ بھی رہن دے، لیکن بیلنس بناؤ. تو یہ جن چیزوں کا آپ خیال کرو. عورت کی جو ہے ان دنوں میں خاص کر خدمت کرو. اب یہ چیزیں جو ہے جب میری بیوی کی بات آتی تو یہ چیزیں ہمیں اپنانا. جب میری بیوی کی بات آتی یا دوسرے کی بچی کی بات آتی تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا کہ بچی کو جو ہے ذرا سہارا دینا، اس کی تکلیف کو سمجھنا. لیکن جب خود میری بیٹی میری بہن کی بات آتی نا تب اسے سمجھانا. کیا کہتا ہو بھائی، ہر ایک کو تکلیف رہتی ہے، وہ ٹائم میں جو ہے شوہر کا ایسا بات کرو کو، اور جو ہے ذرا صبر سے رہنا. اگر بول کو جب میری بیٹی کو اور میری بہن کو ایسا سمجھانا. جب بات آتی میری بیوی کی تو میں خدمت کرنا، میں جو ہے اسے سہارا دینا. اب ہم نے ہے نا سب بھی وہ سامنے والے یاد آتے رہتے ہیں، ہمارا بہنی ہماری بہن کو ایسا ستا لینے کا، ہمارا جمعی ایسا میری بیٹی کو ستا لینے کا، انہیں سننا تھا یہ بیان کہتا ایسا انہوں یاد آتے رہتا. سمجھے؟ اب وہ جب بات آتی ہماری بیوی کی تو دوسرے کی بچی کا تو ہمیں وہ ہے نا سمجھنا کہ ہمیں خدمت کرنا. لیکن جب بات آتی میری بیٹی کی اور ہے نا وہ میری بہن کی تو اسے سمجھا کے بھیجنا. ہمیں بھائی شوہر کا بہت بڑا مرتبہ اللہ رکھا ہے، اس پر صبر کری تو اللہ تجھے جو ہے وہ اس کا بدلہ عطا فرماتا. اس طریقے سے اس کی تربیت ہو. تو یہ چند چیزیں یاد رکھو انشاءاللہ.